खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ है मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, बज़ाहिर तो लग रहा है कि सब गुडी गुडी है, मगर कुछ दो ऐसे वाक़यात हुए। एक तो मुलाकात थी बिलावल भुट्टो साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुअख्खर होगी, और कहा यह भी जा रहा है कि एक मुबैना तौर पर एक कोई अरेंजमेंट ऐसा था कि शायद कुछ अब बारी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की है। इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने नहीं है, मगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। साथ साथ दो बड़े मीनिंगफुल बयानात आए हैं, एक राना सनाउल्लाह साहब का और एक एहसन इकबाल साहब का। कुछ मायूसी का इजहार कर रहे हैं, मगर एक तरफ कहा जाता है कि तमाम माशी इशारे दुरुस्त हो गए। मगर आज अगर हम अखबारात देखें तो इवन सीएम पंजाब का भी बयान है कि जी ये हम बड़ी सख्त एक्शन लेंगे जिन्होंने जाली महंगाई कर रखी है। इस हवाले से पीएम साहब का भी एक बयान आया है कि जनाब इसका मतलब है कि हुकूमत ने टैसिटली या ओपनली ये कबूल कर लिया है कि महंगाई है, और यकीनन महंगाई है। इस पर बात करेंगे। आईपीपीज का ऑडिट हनूज दिली दूर कैसे होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, बहुत बड़े कार्टल्स हैं, उनके इनरोड्स हैं। इवन जो आपकी एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर रोड है, कौन रोकेगा। शुरू में तो खुद खुल के जनाब वजीर मौसूफ अवैस लगारी कहते थे कि इनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, कुछ करेंगे भी नहीं। बिल्कुल हाथ ना लगाएं, हमें हाथ लग रहा है इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों को, वो मेरे ख्याल में लगता रहेगा। और एक बहाना और दूसरा बहाना और धमकियां, हम फोरेंसिक ऑडिट करवा देंगे वरना ये कर लें वरना वो कर लें। मीनवाइल अंडर द माल देते रहे उनको, जो वो आपकी कैपेसिटी पेमेंट और जो नाजायज़ वायदे हो कर किए थे हमने। उधर ट्रंप साहब की टैरिफ पॉलिसी आज फिर रूबा अमल हो चुकी है। आज खास तौर पे हम बात करेंगे कि असल में पॉलिसी क्या है, अंदर की कहानी क्या है, ज़ेलेंस्की ने क्या किया, ज़ेलेंस्की ने किस तरह जो इसका गुस्सा है या जो इसकी एंगर है उसको जो है वो उसने इनवाइट किया, और वो क्या मामला है, यूरोप के साथ क्या मामला हो रहा है, क्या बरतानिया फिर से जंग करना चाहते हैं, अवाम उसके भूख से बिलबिला रहे हैं। आज मेरी एक साफ़ी से बात हुई यूके में जो काम करते हैं कि अवाम का बुरा हाल है और जंग के तबल बजा रहे हैं केयर कारबर, उनसे बात करेंगे। और फिर आखिर में यूक्रेन, और जाहिर है यूक्रेन और बरतानिया का मामला हमें फिलहाल ज्वाइन किया है मुमताज़ तजिया निगार हैं, अंदर की खबर रखते हैं जनाब मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुनीब फारूक साहब, दो बातें हैं। एक तो मैं पहले बल्कि एक और सवाल करता हूँ। बड़े हालांकि बज़ाहिर बड़े ही जिम्मेदार और बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, मिसाल के तौर पर हम अगर मशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर लें, शमशाद अहमद साहब की बात कर लें, एक बड़ा समझ में नहीं आती ये बात कि कैसे यार ये तो होता रहा, रिजीम्स चेंज तो होती रही, मगर अभी तो क्राइम दूर दूर तक नजर नहीं आते। वाई दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग विच अपैरेंटली सीम्स नॉट पॉसिबल इन द गिवन सिनेरियो। आप इन बयानात को महज ख्वाहिशें समझते हैं या इन बड़े लोगों के जराए बहुत बड़े हैं जो इनके पास ज्यादा बेहतर खबरें हैं? जनाब मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। देखिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के इल्म में हो, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए मुझे ये ख्वाहिशात तो शायद एक एलिमेंट थोड़ा सा नज़र आता है कि जाहिर बात है जो लोग इस निज़ाम के कोई इतने बड़े एडवोकेट नहीं हैं और शायद इस निज़ाम से खुश भी नहीं है, वो शायद दिल में तो ये चाहते हैं कि ओवल ऑफिस के अंदर वही मनाजिर हों और शहबाज शरीफ साहब बैठे हों और उनके साथ तो उनकी भी ऐसे ही कोई ड्रेसिंग डाउन किसी पाकिस्तान के लीडर की कर रहा हो। उन ख्वाहिश तो किसी की ये हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर उस तरह से तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं एक तो वैसे ही लोअर लेवल पे थे, लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान, ये अब मैं आपको वो बात है जो कि लिखी पड़ी बात ही नहीं है, हो रही है, वो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मसला था, जो बहुत से पाकिस्तानी अमेरिका में थे, उनके हवाले से आपको पता है अमेरिका में इस वक्त जीरो टॉलरेंस है इस चीज़ के ऊपर। तो पाकिस्तान से वेटिंग करवाई जा रही है, पाकिस्तान से उनकी वेरिफिकेशंस करवाई जा रही है, और जो लोग नहीं बाकायदा तौर पर वहाँ पर है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसमें बहुत फैसिलिटेट कर रही है। पाकिस्तान का जो हुकूमती निज़ाम है वो इसको बहुत तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जहाँ जिस तरह शमशाद खान साहब ने फरमाया कि बस वो हम पाकिस्तान के साथ निपटने के लिए आ रहे हैं। अब ख्वाहिश तो उनकी हो सकती है यकीनी तौर पर, लेकिन एक्चुअली तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब होगा तो फिर हर एक को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ना किसी का खतरा। लेकिन मुनीब भाई अगर फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई ऐसा दबाव आएगा या आता है,
تو پھر ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈیل کرے گی اس کو؟ کوئی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اپنا طریقہ تو اپنایا جائے گا. دیکھیے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت بڑی چیز نظر نہیں آتی ایسی کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی انڈیکیشن آتی ہے یا کوئی پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی چیز کوئی اس طرح سے سامنے آئے گی. کوئی بہت اگر ہوگا بھی تو ظاہری بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے سارے نظام کو, تو وہ اس سارے نظام کو اس کے اوپر جو ان کا سارا بیانیہ ہے اس کو وہ اپنے ساتھ بنا کے بھی رکھیں گے اور اپنے سامنے اس کو چلائیں گے بھی جس طریقے سے چلا رہے ہیں. ویسے تو منیب صاحب یہ ویسے ہی بڑی ایک غلط اور فضول بات ہے. کیا انڈیا کے بارے میں یہ بات کی جائے تو کیا اس کے جو بھی دھڑے ہیں اس کو اپریشیٹ تو نہیں کریں گے؟ ہمیں اپنی خود مختاری اور اپنی لڑائیاں خود ہی لڑنی چاہیے. لیکن میں ایک اور طرف آتا ہوں, ایک جو آرٹیکل بار بار آ رہے ہیں اور خط بھی نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے نکل رہے ہیں مگر چھپ بھی جاتے ہیں اور ٹائم جیسے جریدے میں چھپ جاتے ہیں اور اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ڈیل آفر ہو رہی ہے, ڈیل آفر ہو رہی ہے. تو یہ خط کیسے اور کس پراسرار راستے سے نکلتا ہے اور پھر وہاں چھپ بھی جاتا ہے اور پھر اس میں یہ کلیمز بھی ہیں؟ اس پہ آپ کا ٹیک. دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورا آرٹیکل عمران خان صاحب نے خود تحریر کیا ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے کسی کو چھوٹے پوائنٹس بتائے ہوں گے, پھر سبسٹینشیٹ کرنا, اس کو ایکسپینڈ کرنا, وہ تو کسی پارٹی کے عہدیدار نے کیا یا جس طریقے سے بھی کروایا گیا ہے. لیکن جو بات وہ جو آفر والی بات انہوں نے کہی کہ مجھے منتقل کیا, وہ تو میرے خیال میں اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ بات تو فیکچولی غلط تھی, کیونکہ گنڈاپور صاحب نے تو ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر خود فرمایا کہ وہ میری تجویز تھی جس پر معاملات تھرو نہیں ہو سکے. تو یہ 24 سے 26 نومبر کے درمیان جو معاملات چل رہے تھے, میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت ٹیکٹیکل لیول کا انٹریکشن تو ضرور تھا, کیونکہ محسن نقوی صاحب سے گنڈاپور صاحب فرام دا ڈے ون رابطے میں رہے اور یہی تھا کہ ڈی چوک نہ آئے, اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں, چھوٹے موٹے معاملات. لیکن میجر پالیسی شفٹ کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ہی عمران خان صاحب کی کسی منتقلی کے حوالے سے کوئی بہت بڑی بات. اچھا منیب صاحب, دو تین باتیں اور. ایک تو یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ پیمز کے لوگ ملے ہیں اور آج کچھ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ بتا بھی رہے تھے, کوئی کان کی تکلیف کا بتا رہا تھا, کوئی کچھ بتا رہا تھا. ایک تو اس پہ, اور سیکنڈلی یہ شکوک کیا ہیں, کیوں خطرہ ہے مبینہ طور پر پی ایم ایل این کو کہ بجٹ میں شاید پیپلز پارٹی انہیں ووٹ نہ دے؟ اگر پیپلز پارٹی نے ووٹ نہ دیا تو میرے خیال میں ہمیں کسی ولسن یا ٹرمپ کی ضرورت تو نہیں ہوگی. جی یقینی طور پر اگر پیپلز پارٹی نظام کو گرانا چاہے گی تو وہ بڑے آرام سے گرا سکتی ہے, سپورٹ نہ کر کے, اور حالات کو خراب کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سگنیٹری ہیں اس پورے معاملے کے اندر, اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی یہ معاملہ خراب ہو اور حالات ایسے ہو جائے جس سے کوئی سچویشن امبیرسنگ ہو جائے اس نظام کے لیے. کیونکہ آصف زرداری صاحب اس نظام کے سگنیٹری ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ حکومت اس طرح سے گرے. البتہ ان کے تحفظات بہت شدید ہو چکے ہیں اس پورے نظام کے ساتھ, خاص طور پر پی ایم ایل این کے ساتھ, نظام کے ساتھ تو نہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ میاں صاحب کا سوال میں ہولڈ پہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ کیوں معاملات خراب ہو رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 کے؟ کوئی زرداری اپنا بلاول بھٹو صاحب کے پی ایم بننے کا معاملہ ہے یا نیکسٹ پی ایم جو ہے وہ محترمہ مریم صاحبہ کا بننے کا معاملہ ہے, یا یہ محض ایک ریومر مل ہے؟ دیکھیے آگے تو میں اتنی لمبی پلاننگز کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, یہ تو خواہشات ہوتی ہیں قاضی صاحب. لیکن ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ بلاول صاحب پی ایم بنیں گے 1.5 سال کے بعد, ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہاں خواہش ضرور ہو سکتی ہے آصف زرداری صاحب کی کہ ان کے صاحبزادے پی ایم بنے, اور بالکل اور ایک لیجیٹیمیٹ خواہش ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, منیب صاحب 1 سال جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے حکومت کو, اور یہ کہا جا رہا ہے آج انہوں نے کارکردگی بھی اپنی جو ہے وہ پیش کی ہے اور بڑے ڈنکے بجائے ہیں, بالکل اس میں دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ بے چینی ہے نون لیگ میں. رانا ثناء اللہ کا بیان, آج جو احسن اقبال کا بیان, کیا بے چینی جو ہے وہ ایک ماضی کی یاد ان کو آتی ہے, یا ان کو کوئی ایسا معلوم ہو چکا ہے یا کوئی ایسا بانپ گئے ہیں خطرہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اکتوبر نہ ہوا, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مسائل کو حل چاہتے ہیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو حکومت ختم کر دی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسا کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کو, یا ماضی کی یاد آ رہی ہے؟
دیکھیے فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ بس وہ ماضی کا ایک امپیکٹ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. فی الحال کچھ ایسا ہو تو نہیں رہا، اور نہ ہی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی تعلقات میں کوئی دراڑ پڑی ہے حکومت کے ساتھ. اسی وجہ سے تو یہ حکومت خود کو اتنا مضبوط محسوس کرتی ہے. جو ماضی رہا ہے وہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی تو رہی ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، گھر بھی بھیجا گیا ہے، مختلف معاملات رہے ہیں. تو اس دفعہ تو یہ بات تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور آگے معاملات بڑھنے چاہیے. لیکن فی الحال حکومت یہ کہیں جاتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. نہ ہی کچھ ایسا ہے کہ شہباز شریف صاحب اتر جائیں اور بلاول صاحب آ جائیں. فی الحال تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر منیب بھائی اگر میں یہ کہوں کہ نہ آتی نظر آتی ہے نہ جاتی نظر آتی ہے، مگر ایک سوال میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی تعیناتی پہ بڑے لوگ یعنی انگشت بدداں کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کسی اور اہم شخصیت کو جو شاید مسلم لیگ نون کے تابع نہیں ہے کیبنٹ میں، اس کی یہ ریپلیسمنٹ بھی مبینہ طور پر ہو سکتے ہیں. اینی انسائیڈر آن دس منیب صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پرویز خٹک صاحب کی انڈکشن ہے وہ حکومت کی ریکمنڈیشن تو نہیں ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس جو ان کے ریکمنڈی ہے وہ تو شاید اسٹیبلشمنٹ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر ہوں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ایک سم ہاؤ کو خیبر پختونخوا کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے، ایک چیک کریٹ کرنے کے لیے وہاں کے ایک ایسے شخص کو جو کہ عمران خان صاحب کے قریب رہے اور اب ان کے ڈسیڈنٹ میں سے ہیں، ان کے فنڈامنٹلی اب ان کے خلاف ہیں، ایسے شخص کو کابینہ میں لایا جائے. تو یہ تو مور اباؤٹ اٹس اے پولیٹیکل اسٹریٹجی جو کہ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر یعنی کوئی فنڈامنٹل چینج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ کی پریزنس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہمیں انسائیڈرز دے جاتی ہے. ابھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مگر آگے بڑھانے سے پہلے غالباً ہمیں ایک بریک لینی ہے، یقیناً بریک لینی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کیوں اتنے مقدس ہیں یہ آئی پی پیز، کیوں یہ اتنے انٹچیبل ہیں، کہ روز ایک ہمیں نئی کہانی سنا کے جو ہے سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام. پاشا صاحب، سب سے تو پہلے میں آن ایئر جو ہے اظہار افسوس آپ کے پرسنل لاس کے لیے، آپ کی نیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے ہی آرٹیکل پر جو آج بزنس ریکارڈر میں چھپا ہے، اور بڑے ہوش ربا انکشافات آپ نے کیے ہیں، جس میں جو ہمارے پریویس فگر تھے ان امپلائمنٹ کے، ان میں ایک ڈرامیٹک چینج، نیگیٹو چینج جو ہے وہ آئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ ذرا آپ ہمیں کچھ انلائٹن کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان نے 2023 میں ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ایک ہمارا نیشنل ادارہ ہے، انہوں نے ایک بہترین ڈیجیٹل سینسس کیا پاپولیشن کا اور ہاؤسنگ کا، اور اس کے ریزلٹس انہوں نے کچھ دن پہلے ریلیز کیے ہیں. اور میں اس بات پہ اتنا ان سے خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے بہت سے ڈیٹیلز اور ڈیٹا تحصیل لیول تک دیا ہے پاکستان کے. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک بہت زبردست کام کیا ہے انہوں نے. اب ہم کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی دفعہ کسی سینسس میں روزگار یعنی کہ امپلائمنٹ پہ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ہے انفارمیشن پورے پاپولیشن سے، تقریباً 24 کروڑ پاپولیشن سے. اور حیرت انگیز ان کی فائنڈنگ ہے کہ پاکستان میں 2023 میں بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ 22%، 22% تک پہنچ چکا تھا. انبلیویبل ہے، انبلیویبل. اور نمبر جو ہے وہ 1,80,00,000 لوگ بے روزگار پاکستان میں. اور اس سے 3 سال پہلے جو انہوں نے سروے کیا تھا پی بی ایس نے،
اس کے تحت جو بے روزگاری کا لیول تھا وہ صرف 6.3% تھا. تو اتنا اضافہ. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹے پروونسز بلوچستان میں تو 34% انمپلائمنٹ. تو یہ جو ہے یہ حیرت انگیز ہے اور یقیناً بہت پریشان کن ہے. اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آگے یہ تو سینسس کا حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی ٹیم ہے اور کل جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایک نئی ٹرم میرے لیے تو نئی تھی سرجیکل آڈٹ یا فورینزک آڈٹ کر رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے صرف 2 ممالک کا ہو چکا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں if we do not come clear on that count؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ بات ابھی تک پبلکلی واضح نہیں ہوئی ہے کہ کس حد تک اور کن چیزوں پر فورینسک آڈٹ کروائیں گے. یہ پہلی دفعہ اتنی سختی ہمیں نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہیں کہ پاکستان بعض اوقات جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑا سا فلٹر کر کے پیش کرتا ہے, تو اس لیے شاید انہیں ضرورت محسوس ہوئی ہے. اب آپ یہ بھی سوچئے کہ کچھ دن پہلے ایک مشن آیا تھا جس نے گورننس اینڈ کرپشن پہ پورا کام کر کے گیا. پھر ہمیں ایک سول سرونٹس ایکٹ میں تبدیلی لانی ہے جس کے تحت سینئر پبلک آفیشلز جو ہیں ان کو فائل کرنا پڑے گا ڈکلیریشن, ویلتھ ڈکلیریشنز, اور اس پہ رجحان ہوگا, دیکھے جائیں گے. تو یہ چیزیں پہلے کبھی آئی نہیں تھیں اور اب آئی ایم ایف کا پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے زیادہ رجحان گورننس کی طرف ہے کہ حکومتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور کس طرح ٹیکس کی چوری, کرپشن وغیرہ کس طرح اسے روکا جاتا ہے تاکہ اس کے نظریے سے فائنینشیل کنڈیشنز کچھ بہتر ہوں. بٹ ابھی تک فورینسک آڈٹ کی ڈیٹیلز پورے کم از کم میں نے نہیں دیکھے. میاں صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور انہوں نے 10 مثبت اشاریے جو ہیں وہ بتائے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی 38% سے 1.5% پر آئی اور سٹاک ایکسچینج 61,000 سے 1,18,000 پر پہنچ گئی اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ منفی سے 2.1 پر پلس ہو گیا اور بیرونی سرمایہ کاری بھی بڑی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ 13 ارب سے 17 ارب تک پہنچ گئی ہیں اور برآمدات جو ہیں 7.2% اس میں اضافہ ہوا ہے. روپے کی قدر میں 10% اضافہ ہوا ہے. پالیسی ریٹ جو ہے 23 سے کم ہو کر 12% پر آ گیا اور شرح نمو جو ہے وہ 0.2% منفی سے بڑھ کر 2.5 پر آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اس کو کتنے نمبر دیں گے حکومت کو اس حوالے سے, کارکردگی کے حوالے سے, اور کیا یہ کارکردگی جو ہے یہ حقیقی دعوے ہیں یا یہ افسانہ ہی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات میں کچھ چیزیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوئی ہیں, مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی بھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے گورنمنٹ کا ادارہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اپنے سینسس کے بعد خود کہا ہے کہ 22% ہے. دوسری طرف جو افراط زر میں کمی آئی ہے وہ بہت اچھی بات ہے, مگر قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے, قیمتوں کے اضافے کی رفتار میں کمی آئی ہے اور لوگ ابھی بھی بہت پریشان ہیں. ہم نے جو ریسرچ کیا ہے پچھلے تقریباً 30 مہینے یا آپ دیکھ لیں 3 سال, جو ہمارے لوگ جن کے پاس نوکریاں ہیں ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا پچھلے 3 سال میں جس سے وہ افراط زر سے قابو پا لیں. تقریباً ریئل انکم جو ہے اصلی انفلیشن کے بعد 20% گری ہے لوگوں کی, یعنی کہ مڈل کلاس اور جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کے سٹینڈرڈ آف لیونگ میں 20% کمی آئی ہے پچھلے 3 سال. تیسری طرف آپ آ جائے غربت کا پیمانہ,
اس پہ ہم نے بہت ریسرچ کیا ہے. ورلڈ بینک نے تو 40% کے لگ بھگ کہا ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 44% ہے, اور یہ کوئی 5-6 سال پہلے 32% تھا, یعنی کہ اس میں نمایاں طور پر بھی اضافہ ہوا ہے. اور ایک اور چیز جس سے میں ایز اے پروفیسر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, اور وہ ہے کہ ہمارے ملک کے کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں. اس کا پیمانہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا رہے, تقریباً 40%. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک وقت کہا تھا کہ میں ایمرجنسی لاؤں گا, ایجوکیشن ایمرجنسی, مگر ایسی ویسی کوئی ایمرجنسی ابھی تک آئی نہیں ہے. اور رجحان اس پر بہت ضروری ہے. پاکستان کا فیوچر اس پہ منحصر ہے کہ ہمارے بچے اور ینگر جنریشن جو ہے پڑھے لکھے ہوں تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. اگر ہمارے 40% بچے پڑھے گے نہیں تو حالات آگے چل کر آپ بتائیے مجھے کیسے ہوں گے. تو کچھ چیزوں میں یقیناً کامیابی. اب آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کا ذکر کیا, ہاں بالکل وہ پازیٹیو ہے. پچھلے مہینے پہلی دفعہ کچھ عرصے کے بعد نیگیٹو ہو گیا, اور پچھلے مہینے ہمارے ایکسپورٹس میں بھی منفی رجحان نظر آیا پہلی دفعہ. البتہ جو ہمارے توازن ادائیگی میں 2 حصے ہوتے ہیں, ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ایک فائنینشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ تو ٹھیک ہے, فائنینشیل اکاؤنٹ منفی ہو گیا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ قرضوں کی واپسی سے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ بہت پریشان کن بات ہے, اور اس کا آگے چل کر پریشر آئے گا ریزروز پر. اور آئی ایم ایف کا رجحان یقیناً اس چیز پہ ہوگا کہ کیوں پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کے باوجود نیٹ انفلو منفی ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سر آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے, آپ سے ایک رہنمائی چاہوں گا سر, کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے حکومت 11 روپے فی یونٹ کم کرنا چاہ رہی تھی, لیکن فی الحال آئی ایم ایف نہیں مانا, اور حکومت نے حکمت عملی جو ہے وہ چینج کر لی ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہم فرانزک آڈٹ کرائیں گے آئی پی پیز کا, اور اگر وہ نہیں مان جائیں گے تو ٹھیک ہے, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نہیں دیں گے. اور حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم آئندہ اگلے جو نئے پاور پلانٹس ہیں ان سے بجلی نہیں خریدیں گے, اور اس سے کیپیسٹی پیمنٹ مائنس ہوگی, ٹیک اینڈ پے پہ جائیں گے, تو اس سے بجلی جو ہے وہ قیمت کم ہو جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت یہ حکمت عملی واقعی اپنا لے تو بجلی 11 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ 1994 پاور پالیسی کے تحت اور بعد میں بھی 2015 میں جس طرح کی پالیسی آپ لے آئے تھے آئی پی پیز کو انویسٹمنٹ میں لانے کے لیے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے اگری کیے ہیں وہ آپ کو رسپیکٹ کرنا ہی پڑے گا. ورنہ یہ بہت سے ایسے ہیں آئی پی پیز, خاص طور پہ چائنیز وغیرہ, جنہوں نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے بیسس پر اس کو انویسٹمنٹ کیا ہے پاکستان میں. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, اور آج منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ وی ول بی ویری کیئرفل کہ اگریمنٹس آنر ہوں, اور آئی ایم ایف بھی چونکہ گلوبل انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ بھی کہے گا کہ آپ آنر کریں. تو والنٹری بیسس پر اور میوچولی بینیفیشل بیسس پر اگر ہم کر پائیں تو آگے بڑھ پائیں گے, ورنہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر اس میں خبر پھیل گئی پاکستان نے کوئی ایگریمنٹس نہیں آبزرو کیے تو آنے والے سالوں میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت بری طرح سے متاثر ہو جائے گی. اور آلریڈی آپ دیکھیے کہ 2 سال پہلے ہم نے پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے پروفٹ کی ریپیٹریشن کچھ عرصے روک دی تھی جب ریزروز کم ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ کمپنیاں تو بند ہو کے چلے گئیں, اور اب کانفیڈنس ابھی بھی نہیں آیا ہے. بے شمار ایم او یو سائن ہوئے ہیں پچھلے دنوں, مگر ایکچوئل انفلو جو ہے اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے. ایس آئی ایف سی تو کہتے رہے تھے
کہ ہم $10 بلین تک انشاءاللہ لے آئیں گے، مگر اگر اس سال $2.5 ارب آ جائیں فورن انویسٹمنٹ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک میں انٹرنیشنل حوالے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بڑی اہم تبدیلیاں آئی ہیں، آج سے جو ٹیرف ہے اس کو انہوں نے لاگو کر دیا ہے۔ یہ گلوبلائزیشن کو کیا اب سلوبلائزیشن اسے کہہ رہے ہیں؟ اور اگر اس طرح سے یہ ٹیرف سلیب کرتے ہیں تو اس سے تو نہ صرف ان کی انفلیشن بھی بڑھے گی، اور کیا معاشی کساد بازاری جس کے پہلے ہی نشان نظر آ رہے ہیں یہ مزید بڑھے گی اور اکنامک ونٹر کی طرف دنیا بڑھے گی؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ٹریڈ وار کے نام پہ ڈاکٹر صاحب؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو جس طرح کے انہوں نے سٹیپس لینا شروع کیے ہیں بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کے اندر ہی بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ دیکھیے، کوشش ان کی زیادہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر ایک طرح سے ہم نئے کولڈ وار میں جا رہے ہیں جس میں چائنا اور امریکہ میں ایک طرح سے ٹینشن ہوگی، اور اس کا آغاز خاص طور پہ ٹرمپ نے کر دیا ہے کہ اس وقت انہوں نے جو ٹیرفز لگائے ہیں وہ چائنیز امپورٹس پہ لگائے ہیں، ابھی تک میکسیکن اور کینیڈین پہ نہیں لگائے، اور چائنیز امپورٹس پہ لگائیں گے تو یقیناً چائنیز پروڈکٹ بے شمار امریکہ میں بکتے ہیں، چائنا کا ٹریڈ سرپلس ہے بہت بڑا، اس کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اس کے نتیجے میں جی ڈاکٹر صاحب بات مکمل کریں۔ جی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی آمدنی متاثر ہو سکتی ہے اور انمپلائمنٹ امریکہ میں تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ساتھ تھے، اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ملکی جو معاشی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ایک بیلنس ویو، اور اس میں پرابلم سب سے بڑا یہ کہ 22% کی خود ہمارا اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ اوورآل جو ہے، اور بچے کتنے ہمارے اسکولوں سے باہر، ہیوج سوشل اینڈ اکنامک ایشوز ہیں ابھی ہمارے سامنے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اب تھوڑا سا عالمی سیاست پہ بات کریں گے۔ یہ برطانیہ اور یورپ جو مسل فلیکس کر رہا ہے، کیا حالت ہوگی دنیا کی اگر یہ جنگ کو کنٹینیو کرتا ہے یورپ؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک طرف ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، یقینی طور پر دنیا ایک نئے عہد میں قدم رکھ چکی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ نظام ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے امریکہ اپنے آپ کو محدود کرنا چاہتا ہے، گرین لینڈ ادھر میکسیکو اور وہاں تک محدود ہو کے رہ جانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ نیٹو سے بھی پیچھا چھڑا رہا ہے، جبکہ یورپ جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کیئر کارمر ہیں وہ اس طرح کا کیوں اس طرح کا سٹینس لے رہے ہیں اس وقت میں جبکہ جو برطانیہ کے عوام بری طرح سے شدید معاشی پریشر میں۔ آج میری بات ہو رہی تھی ایک جرنلسٹ جو امریکہ سے برطانیہ سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اب لوگ جب ہیٹنگ آن کرتے ہیں تو دن میں 2-2 گھنٹے بند کر دیتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو۔ یہ حالت ہو چکی ہے، جس تاج برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا اب اس کا ہیٹر بھی نہیں چلتا۔ جی میاں صاحب پہلے اس طرف آئیں گے یا اس طرف آ جائیں؟ یہ جو خیر سے ہماری اب اس کے ساتھ گڑبڑ چل رہی ہے افغانستان کے ساتھ، اس سے پہلے ذرا لیٹسٹ بتائیں کہ کیا معاملات ہیں ہمارے؟ دیکھیں قائد صاحب، افغانستان کے ساتھ تو ہماری گڑبڑ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو کہا ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور دہشت گرد وہاں سے پاکستان میں دار اندازی کرتے ہیں۔ اب کل کی بات ہے کہ جو 28 فروری کو جو ایک آپریشن کیا تھا سیکیورٹی فورسز نے، اور مڑ بھیڑ ہوئی تھی دہشت گردوں کے ساتھ، اور وہاں پر دہشت گرد جہنم حاصل کیے تھے، ان میں سے ایک دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان کے صوبہ میدان سے نکلا، اور اس طرح کے کئی جب دہشت گرد جو ہیں ہلاک کیے جاتے ہیں تو ان میں افغانی دہشت گرد جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی ان کا موقف رہا ہے، ہمارے فارن آفس کا بھی اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی، کہ افغانستان جو ہے اس کی عبوری حکومت یہ یقینی بنائے کہ وہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو پناہ نہ ملے۔ لیکن افغانستان کی پوری عبوری حکومت جو ہے اس حوالے سے بالکل ان کے کانوں پر جو ہے وہ جو نہیں رینگ رہی، حالانکہ آپس میں ان کی لڑائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ کندھاری گروپ اور جو حقانی گروپ ہے ان کی شدید اس وقت جو ہے
وہ لڑائی چل رہی ہے. جو حقانی گروپ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ چکے ہیں اور قنداری گروپ جو ہے وہ وہاں پر اپنی ڈومینیشن جو ہے وہ یقینی بنانا چاہ رہا ہے, اور جو امریکی اسلحہ وہاں پر موجود ہے اس کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب جو میری بات ہوئی کہ امریکہ کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ خود جو ہے وہ اس خطے میں باقاعدہ طور پر دوبارہ آنے کی سوچ رہا ہے تاکہ وہ اپنے اسلحے کو بھی محفوظ کرے اور اس اثاثے کو بھی محفوظ کرے جو کہ یہاں پر وہ چھوڑ گیا تھا. اور اس حوالے سے بھارت کی جو ہے وہ افغانستان کے اندر قائد صاحب بہت سی انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. بھارت نہ صرف وہاں پر افغانوں کو وہاں ٹریننگ دے رہا ہے بلکہ وہاں پر جو ہے بے دریغ پیسہ بھی جو ہے وہ بہا رہا ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو تھوڑا سا ہم ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے اپنے تئیں. یہ جو زیلنسکی والا معاملہ تھا یہ سائن کرنے جا رہا تھا مبینہ طور پر وہ جو منرل کی, اور اسے جا کے کہہ دیا جی کہ میں سائن وائن تب کروں گا جب آپ مجھے سیکیورٹی دیں گے اور مجھے پیسے دیتے رہیں گے. اس کے بعد ایک انٹورڈ سچویشن پیدا ہوئی اور ایک بڑا لو کلچرل لیول کا مظاہرہ ہوا جو ہم نے خال دیکھا, جس پہ کل ہم بہت لوگوں سے بات کر بھی چکے ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ اس نے پوری طرح سے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ نیٹو میں بھی میں کوئی مدد نہیں کروں گا. اس سے پہلے جو ملاقات میکرون اور کیئر کارمر کی ہوئی تھی اس میں بھی صاف جواب, سفید جواب, جس سے صاف جواب کہتے ہیں, دے دیا تھا کہ میں کوئی سیکیورٹی نہیں دوں گا, کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپ کی فوجیں ہیں وہ ہم وہاں جا کے ایک پیس کیپنگ کا کام کریں گی. گویا اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنے ڈور سٹیپ پر اپنی دہلیز پر نیٹو کے جو ٹروپس نہیں دیکھ سکتا تھا. تو اب یہ جو حماقت کر رہے ہیں, اور کیئر کارمر صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اسے گریٹ بریٹن کی بجائے لوگ سکرٹ بریٹن بھی کہتے ہیں کہ جس کا 25% دنیا پہ سورج نہیں غروب ہوا کرتا تھا. آج یہ معاملات ہیں. اب اس ایشو یہ ہے کہ جو رشین جو میزل ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پوری طریقے سے ایک سپر طاقت کے طور پر اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیا ہے روس نے, اور اس میں جنگ میں بالکل نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے $36 ٹریلین کا قرضہ ہے اس وقت میاں صاحب اس پہ, اور وہ اسی لیے یہ لگا, حالانکہ اس کی قیمت عوام دیں گے. جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتا رہے تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا, مجھے نہیں لگتا کہ یوکرین جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکے گا. حالانکہ برطانیہ نے ان کو پیسے دیے ہیں, انہوں نے 5000 جو میزائل خریدنے کے لیے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, ان کو $2 ارب بھی جو ہے وہ برطانیہ نے دیا ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یوکرین جو ہے وہ چند دن نکالے گا, کیونکہ جو پوٹن ہے اس نے بڑی تیاری کر لی ہے. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ یوکرین پر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جیت چکا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھنے کا بھی اس نے فیصلہ کر لیا ہے. شام کے اندر جو اسرائیل کی جو پیش قدمی تھی اس کو روکنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے روس نے. اور اس حوالے سے پوٹن نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی ہے, اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم قائد صاحب وہاں کہہ رہے تھے, انہوں نے ہاؤس آف کامن سے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ جو روس جو ہے وہ ہمارے آسمانوں پر بھی ان کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور پانیوں پر بھی خطرہ منڈلا رہا ہے. اس لیے روس نے تمام تر معاملات اور تمام تر حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کر لی ہے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر یوکرین میں امن قائم ہو جائے, اور جو علاقے اس نے وہاں پر لیے ہیں وہ جو روس کلیم کرتا ہے کہ اس کے اپنے علاقے ہیں وہ روس کے پاس رہیں, اور باقی علاقوں میں جو امریکہ جو اپنی معدنیات کے طور پر جو ہے وہاں پر آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے جو یورپ ہے وہ روس کے یوکرین کے پیچھے تو آیا ہے, لیکن یورپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, نہ اس کے پاس اتنا سرمایہ, نہ اس کے پاس فوج ہے. صرف برطانیہ اور فرانس کی فوج ہے. کیا برطانیہ اور اضافہ کر دوں کہ EU کمیشن جو ہے اس نے پروپوز کیا ہے کہ جائنٹ بارونگ ہم کریں گے 800 بلین یورو کی. یہ سمجھ لیں کہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کی یا اس کے لگ بھگ رقم بن جاتی ہے. پہلے آپ کی حالت کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں یورپ جو ہے اس کی کیا حالت ہے, ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ گر رہی ہے, اور اس کی وجہ معیشت ہے. آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی معیشت ہے وہاں کی جرمنی, اس کا حال یہ ہے کہ اس کی آٹو انڈسٹری کے جو ہے گلے پڑ گیا ہے چائنا, اور وہ فوکس ویگن وہاں پہ چھانٹیاں ہو رہی ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ گرتی ہے, اور یہ جنگ کے تبل بجا رہے ہیں. یہ ہیو دے گون میڈ, یہ پاگل ہو چکے ہیں. اگر امریکہ اپنی فائر پاور کے ساتھ روس کو نہیں روک سکا تو یورپ کیسے روکے گا, جو کہ بہت سمالر اور چھوٹی یعنی ایک فوجی طاقت ہے رشیا کی نسبت. تو میرے خیال میں ایک بالکل پاگل پن ہے, جس کے اس حوالے سے تو میں کہوں گا کہ یہ سینر ہے,
تھوڑی سی کوئی عقل اس میں زیادہ ہے، اس کو اپنی حالات کا اندازہ ہے، اس کو اندازہ ہے کہ جناب ہم 36 ٹریلین ڈالر کے مقروض ہیں اور 33 ٹریلین یا 30 ٹریلین ڈالر کی ہماری پوری معیشت ہے، تو وہ اس کو حالانکہ جس آمکانہ طریقے سے اس سارے کو آف سیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی قیمت تو امریکہ کے عوام دیں گے، کیونکہ اگر ٹیرف آپ کرتے ہیں تو ٹیرف جو ہے وہ بزنس مین تو نہیں دے گا، نہ ہی امپورٹر دے گا، نہ ہی ایکسپورٹر دے گا، وہ اس پروڈکٹ کی قیمت میں ڈال کے اس کو نیچے کر دیں گے اور وہ امریکہ کے عوام ہی دے رہے ہوں گے۔ تو ایک ہمیں میڈنس نظر آتی ہے، اور یہ عام طور اٹس اے ویری ٹپیکل میڈنس دیٹ وی سی ان دی پیریڈز آف اکنامک ڈاؤن ٹرن جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اکنامک ڈاؤن ٹرن تو ہے اور جنگ کے طبل بھی بجائے جاگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جاتے جاتے یہ بتا دوں آپ کو کہ کیوں جنگ چاہتا ہے زیلنسکی، کیونکہ وہاں مارشل لا ہے اور وہاں ایک جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹ سسپینڈڈ ہے۔ اگر یہ ختم ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے تو اسے الیکشن میں جانا پڑے گا اور وہ الیکشن جو ہے اسی طرح ہارے گا جس طرح ہمارے ہاں لوگ جیتے ہیں۔ بہرحال اسی پہ پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں میاں صاحب، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اور آپ کی جو منرلز کے حوالے سے میں اس کا دیتا جاؤں ٹیزر، کل ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے اور اس دولت کے ہوتے ہوئے ہم کھجل اور خوار کیوں ہیں۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔